इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के तर्जुमान भी, अहले सुन्नत के पासमान भी, अहले सुन्नत के मुजाहिद मौजूद है। ओ लोगों, कोई मकान का पहरा देता है, ओ लोगों अल्लाह अकबर, कोई दुकान का पहरा देता है। खुदा उलमाए देवबंद को क़यामत की सुबह तक अल्लाह शादो बहाद रख के कह दो आमीन। पढ़ने वाले मदरसे में उलमा के दीवाने देवबंद के दीवानों को बरकरार रखे। अबू बकर अपनी जान जाए जान दे देंगे, इज्जत जाए दे देंगे, खून की नदियां बहाएंगे, लेकिन क़यामत की सुबह तक तेरी सदाकत की चौकीदारी की हिफाजत पहरेदारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। खलीफा खिलाफत हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, राज़े नबूवत हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, हज़रत काज़ी मदर हुसैन चकवाल वाले जिंदाबाद, बोलो बोलो हज़रत काज़ी मदर हुसैन चकवाल वाले जिंदाबाद, इमाम आले सुन्नत हज़रत तौसवी जिंदाबाद, हज़रत दरखास्ती जिंदाबाद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद जिंदाबाद, खिलाफत राशिदा जिंदाबाद। कभी मुझे मौका देना सलमी साहब जलसा रखना और मुझे पहले से एडवांस पैगाम देना, देवबंद की शान बयान करनी है। जिन देवबंदियों के पीछे कहते हो नमाज जायज़ नहीं, खुदाए पाक की कसम तुम उनके हाथों पे जान भी देना अपनी सादत समझोगे। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, रब अकबर की कसम है, ओ लोगो अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, इतना बता देता हूँ देवबंद कौन है। खुदाए पाक की कसम साहबा से बिछड़ा हुआ काफिला है, साहबा की जमात जा रही थी, कुछ लोग पीछे नजर आगे पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, साहबा तो आगे चले गए, जब बिछड़ा हुआ काफिला है खुदा ने उन्हें देवबंद का लक़ब दे दिया है। नहीं यकीन आता, चल हज़रत शेख महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के पास हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को रोने लग गए, देख के रोने लग गए। एक आंसू यहाँ से निकल रहा था, एक आंसू यहाँ से निकल रहा था। शेखुल हिंद से पूछा, शेखुल हिंद क्या बात है, मौलवी इलियास को अख्तर को देख के क्यों रोने लग गए? पर मैं रब अकबर की कसम है, मौलवी इलियास को मैं देखता हूँ, मुझे कई मरतबा इसके साथ सहाबा खड़े हुए नजर आते हैं। कौन है? उम्मी भी हजरत की दादी जान फरमाती है, ओ मेरा इलियास, मुझे कभी कभी तेरे में से सहाबा की खुशबू आती है। और मदरसे दारुल उलूम का देवबंद था, अल्लाह देवबंद का मोहतमिम था। हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल देने लगे, दरवाजे में झांक के कहने लगे, ओ लोगो गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद अच्छी तरह भर भर के भुक्कियों में, चुल्लों में इतर ले लेकर इसके माथे पे लगाओ, अल्लाह अकबर, इसके रुखसारों पे लगाओ, इसके पैरों पर, इसके घुटनों के सजदे वाले निशानों पे लगाओ। रब अकबर की कसम है, मैं गवाह हूँ, इस पेशानी वाले को जमीन पर पेशानी टेक कर कई कई घंटे मैंने उम्मत के लिए अल्लाह के आगे रोते देखा है। और मेरा अजीजों, देवबंद कौन है? अल्लाह की कसम जान दे दी, औलाद कुर्बान कर दी, बीवी बच्चे यतीम करा दिए, अब भी क़यामत की सुबह तक कुरान पर, ईमान पर, इस्लाम पर कोई आंच ना है। इन्होंने अपने बड़ों के हाथों पे वादा कर दिया। मेरे पास वक्त होता मैं अब्दुल्ला दरखास्ती की तुम्हें तहरीक सुनाता, हजरत उबैदुल्लाह सिंधी बताता, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी बताता, मैं तुम्हें हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बताता। और लोगों 70 साल की उम्र में हमें मदीना देखना नसीब नहीं होता। अनवर शाह कश्मीरी 8 दिन आंखें बंद करता था, 7 दिन आंखें बंद करता, 8वें दिन आंखें खोलने से पहले आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाता था। कौन? हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। और लोगों रमजानुल मुबारक का महीना आ गया, घर के 11 अफराद है, 11 अफराद है, एक चटांग मसूर की दाल है, आटा कोई नहीं, बद कोई नहीं, डबल रोटी कोई नहीं। बीवी कहने लगी चांद नजर आ गया, बता सहरी कैसे करेंगे? फरमाया एक चटांग मसूर की दाल में 4 किलो 5 किलो पानी डालकर उसका सूप बना ले। वाह वाह मदनी, तेरी जुत्ती के नीचे जर्रे उन पे कुर्बान जाओ। 17 साल मोहम्मद के रोजे की छांव में बैठकर नबी की हदीस पढ़ाने वाला, मेरे अजीजों सूप पीकर सहरी की और सूप पी के अफ्तारी की। शाम को जब अंधेरा अंधेरा छा गया, अपना आप छुपाने के लिए मदीने की गलियों में निकल गए। जो अरब लोगों ने अफ्तारी के लिए सालन पकाया, सब्जियां छीली, उनके छिलके रोडों पर, चौकों पर, मेरे अजीजों कचरे के ढेर पे पड़े हुए थे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह शाम को टुकड़े उठा के ले आए, छिलके उठा के ले आए, फरमाया इनको धो ले, साफ कर ले, इन्हें पानी में डालकर इनका सूप बना ले, अफ्तारी सहरी का इंतजाम हो जाएगा। किसी ने कहा है मदनी सऊदी हुकूमत नहीं थी क्या? उस वक्त रियाल नहीं था, दिरहम नहीं था, पैसा नहीं था। फरमाया तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक हो, मुझे मदीने के अंदर गली के अंदर पड़े हुए सब्जियों के छिलके मुबारक हो। रब अकबर की कसम है, और लोगों तुम 3 वक्त का खाना खाते, तुम्हें बदहज़मी का डिकार आता था। वाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह, तुम छिलकों का सूप पीता, आंख बंद रात को हुआ करती, खुलने से पहले आमना के लाल का दीदार हो जाता था। कौन मेरा अजीजों? हज़रत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। ना छेड़ मलंगा नू,
ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں اپنی فقیری میں رہنے دو. اگر فقیر اپنی چادر سے باہر آ جائے تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر. اچھو کو یہ فقیر کون ہوتے ہیں؟ یہ سارے فقیروں کی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ فقیر ہیں. اللہ اکبر میرے عزیزو، رو کے دکھا دیں. اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ لوگوں کی دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے. اور یہ فقیر مسلح پہ بیٹھ کے ہنس کے دکھا دے، اللہ مغفرت کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا. کون لاہوری؟ اور ڈیرے غازی خان کے لوگوں، اللہ اکبر. ہمارے پاس دین ہیلی کاپٹر میں نہیں آیا، فوجیوں کے جہاز میں نہیں آیا، اور لوگوں پی آئی اے والے، سرین ایئر سال والے نہیں لے کے آئے، ایئر بلو والے نہیں لے کے آئے، ترکش والے نہیں لے کے آئے، فلائی جینا والے نہیں لے کے آئے. اللہ اکبر دین صحابہ کے خون کے رنگوں پہ آیا ہے، دین صحابہ کی قربانیوں پہ آیا ہے، اہل اللہ کی قربانیوں پہ آیا. ایک وقت وہ تھا، آج لاہوری کے فیض یافتہ تمہیں ڈیرے غازی خان کے اندر نظر آتے ہیں. ایک وقت حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ پہ وہ آیا، عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے، بیوی بھوک کی وجہ سے پریشان تھی. ہر لاہوری کے ہاتھ خالی دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی کوئی انتظام نہیں ہوا. ہر لاہوری دروازے کی چوکٹ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. دوسرا دن آیا خالی ہاتھ، بیوی اللہ اکبر اٹھ نہ سکی، بیٹھ گئی. عورت ہوتی ہے جتنی بھی لڑائی میں آگے ہو، لیکن میرے عزیزو ذات میں، میرے عزیزو اپنے عزا میں کمزور ہوتی ہے. 2 دن بھوکی رہی. تیسرے دن احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے خالی ہاتھ، بیوی سے اٹھ کے استقبال نہ کیا گیا. مارے ظفر کمزوری بھوک کی وجہ سے بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. واہ لاہوری تیری طریقت پر، تیری ولایت پر میں قربان جاؤں. بیوی کے پاس آ کے بیٹھے، کہا میں تجھے ایک مشورہ دوں، قبول کرے گی؟ کیا مشورہ دوں؟ فرمایا بس تو اپنے ابا کے گھر چلی جا، آج کل میرے حالات پتلے ہیں. کیا کہے گی؟ لاہوری مولوی تجھے 2 روٹیاں نہ دے سکا، جا اپنے گھر چلی جا، اگر میرا کوئی ذریعہ معاش لگ گیا میں تجھے بلا لوں گا. ہر لاہوری کی بیوی ہچکیاں لے لے کے رونے لگ گئی. کہ لاہوری روٹی کا تانا دے کے گھر رخصت کرتا ہے، باپ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، برادری کو کیا منہ دکھاؤں گی، خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر روٹی کھانی تھی تو میرے باپ کے گھر اناج کے ڈھیر لگے ہوئے، آج تک ہمارے گھر کے اندر فاقہ نہیں آیا. جب میرے باپ نے نکاح کے لیے اللہ اکبر میرا نام حضرت شیخ الہند کے پاس پیش کیا تو کان میں جب ایجاب و قبول کرانے کے لیے آئے تھے تو شیخ الہند کی طرف سے میرے کان میں ایجاب و قبول کی آواز آئی تھی، بیٹی حق مہر میں تجھے مفلسی ملے گی، تجھے غریبی ملے گی، ایک مرد کلندر ملے گا، تجھے فاقہ ملے گا، زمین پر چٹائیوں پہ سونا ملے گا. تو پتہ ہے میں نے اللہ اکبر بچیاں رو رو کے کہتی ہیں قبول ہے، میں نے ہنس ہنس کے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اے لاہوری آج روٹی کا تانا دیا، آئندہ مجھے روٹی کا تانا دینا. باپ نے جب گلے لگایا تھا کہا بیٹی کیسے آئے گی؟ میں نے کہا ابو فکر نہ کر، ڈولی میں بٹھا کے بھیج رہے، جنازے کی چرپائی پہ واپس آؤں گی. اے لاہوری روٹی کے لیے تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، مولویوں کا سر میں نے نہیں جھکانا. اللہ اکبر بلکہ جس دن میرا جنازہ اٹھے مجھے مبارکباد دینا. خدا کا شکر ہے اس عورت جنازے کی چرپائی پہ جا رہی ہے، اسے مفسر قرآن مل گیا، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ولی اللہ مل گیا ہے. خدا کے واسطے ہماری ایک داستان ہے، میں تمہیں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نہیں سناتا، میں تمہیں دارالعلوم دیوبند کی مظلومیت کی داستان نہیں سناتا. اتنا تمہیں کہوں گا، جب میرے عزیزو انگریز کا تسلط تھا، کیا ہے دیوبند نبی کے مخالف استغفر اللہ، صحابہ کے مخالف استغفر اللہ. اگر دیوبند حضور کے عاشق نہیں تو کائنات کے اندر کوئی بھی حضور کا عاشق کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ تمہارا دلی چاندنی چوک سے چلے جاؤ، 9 میل کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہاں جہاں دیوبند کے پڑھنے والے کی لاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے لٹکی ہو. جاؤ لاہور کے احمان روڈ کے اوپر چلے جاؤ، قربانیاں 10,000 کس نے پیش کی؟ علماء دیوبند کے فرزندوں نے پیش کی. جاؤ میاں والی کی کال کوٹری سے جا کے پوچھو یا صحابہ کا دیوانہ کیسے رہا کرتا تھا. جاؤ اسلام آباد کے ٹول پلازا سے جا کے پوچھو. جاؤ نہیں یقین آتا ابھی پچھلے مہینے جاؤ اسلام آباد کے اللہ اکبر راول پنڈی کے اس روڈ سے پوچھو. بیوی پہلے چلی گئی، چھوٹے بچوں کو میرے عزیزو اس وقت یتیم کرا کے چلا گیا. ہماری داستان ہے، آؤ میں تمہیں میرے عزیزو غلام غوث ہزاروی کی داستان سناؤ، جس نے حضور کی ختم نبوت کے لیے بیٹے کا جنازہ چھوڑ دیا. اللہ بال ہے نکڑا ہے، حضرت غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں موجود ہے. اتنا بیمار ہے، کسی نے آ کے کہہ دیا حضور فلانی بستی کے اندر حضور کی ختم نبوت کی پگڑی پہ کس نے حملہ کر دیا. اتنی ساری کتابیں اٹھائی کندھے پر رکھنے کے لیے. بیوی نے آواز دی، او غوث حجی جا، میں تجھے منع نہیں کرتی، بچڑے کو تو دیکھ جا، آخری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر فرمایا مر گیا تو اطلاع کر دینا. جب میرے عزیزو بس اسٹینڈ پہ پہنچے، حضور کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے کتابیں جھولی میں رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر جلدی سے خادم دوڑایا، حضرت جی واپس آ جاؤ، بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اب آپ کو یوں نہیں کہتے نہ جاؤ،
بلکہ غسل دے کے کفنا کر جنازہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آنسوں کو صاف کیا، فرمایا جنازہ فرض کفایہ ہے اور محمد کی پگڑی کی حفاظت کرنا فرض عین ہے۔ میں لاکھ جنازے بچوں کے چھوڑ دوں، قادیانی کتا حضور پر بھونک رہے، میں کیسے برداشت کروں؟ جاؤ جنازہ پڑھا کر بیٹے کو دفنا دو۔ اللہ اکبر، حضور کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے جان نکل گئی۔ قیامت کے دن انشاءاللہ اس بیٹے کے کان میں کہہ دینا، تیرا ابا کاروبار کرنے نہیں گیا بلکہ محمد کی پگڑی کی چوکی داری کرنے گیا۔ اگر دنیا کی زندگی میں نہ مل سکے، قبر میں اتارتے میرے ہاتھ نہ لگ سکے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن حوض کوثر پیتے ہوئے خدا تجھے مجھے حضور کے حوض کوثر پہ اکٹھا فرمائے گا۔ بس کرو یار، بس کرو، چھوڑ دو نادانیاں، عقل کے ناخن لو، خدا کے واسطے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، ہم علماء کرام تمہارے سے کوئی وعدہ نہیں کرتے، نہ تمہارے بچوں کو نوکریاں دلوا سکتے ہیں، نہ تمہاری گلیاں پکی کرا سکتے ہیں، ہماری مسجد میں کوئی نہیں سنتا، اسمبلیوں کے اندر کون سنے گا، لیکن اللہ کی قسم اگر قرآن میرے پاس ہو، میں ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کر سکتا ہوں، اگر تمہارے حقوق کے خلاف، تمہارے حقوق کو پامال کرنے کے لیے کوئی آواز اٹھی، انشاءاللہ اس کو دبانے کے لیے انشاءاللہ، اور تمہارے حقوق کی آواز اسمبلی کے اندر اٹھانے کے لیے یہ علماء کرام کا دیوانہ تمہیں نظر آئے گا، یہ ختم نبوت کا چوکیدار نظر آئے گا۔ اب تمہاری مرضی، مجھے نہیں پتا تم اس کی سے ووٹ دو یا نہ دو، لیکن اگر قرآن والا حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والا آ جائے، پھر آپ بتاؤ اسے ووٹ دو گے کہ اس سے ارادے ہی کرو گے؟ کون کون ووٹ دے گا میرا عزیز؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ تو آزما کے دیکھو، سچے دل سے ایک بار آزما کے دیکھو، باقی تمہاری مرضی۔ تو میں یوں نہیں کہتا وعدہ کرو، لیکن ارادے کر لو، انشاءاللہ ووٹ ہم حقدار کو دیں گے۔ چلو میرا عزیزو، تمہاری مرضی، لیکن اسے ووٹ دینا جو رب کے قرآن کی میرے عزیزو ترجمانی کرتا نظر آئے، محمد کے فرمان کی پاسداری کرتا ہوا نظر آئے۔ کم از کم ایسا تو ملک کے اندر ہونا چاہیے۔ آخری اتنی سی نکڑی سی میری بات رہ گئی، اتنی سی بات، جب صدیق کے سامنے ولوا آیا کہ آج پتہ چلا روٹی کا سائز کیوں کم کیا، کہ آٹے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے تیرے لیے میٹھا بنا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ٹھنڈا ہو کا بھرا اور یوں آٹے کا وہ میٹھا جو بنا تھا اس کی تھال اٹھائی، اللہ اکبر، مسجد سے گھر سے باہر نکلا، سیدھا بیت المال کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ فرمایا امیر بیت المال، مجھے بتا آج کس غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آج کس یتیم کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، اگر نہیں گئی تو میرے گھر کا میٹھا اس کے گھر میں پہنچا دے، آئندہ جو میری تنخواہ میں آٹا آتا ہے اس میں سے آٹا اتنا کم کر دیا کر، ابو بکر کا اتنی آٹے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون میرا عزیزو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھ رہا تھا، فرمایا میرے بچوں، جو میری وراثت میں حصہ بچا سارے کا سارا بیچ کر میری تنخواہ بیت المال میں جمع کرا دو، میں حکومت کا پیسہ اللہ کے دربار میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، خدا کی قسم تمہیں یاران محمد کی داستان سنو، جنہیں کفن نبی کا چچا ہے، کفن کے کپڑے پورے کوئی نہیں، پیروں پہ گھاس ڈال کر جن کے پیروں کو چھپایا گیا، آج میرے عزیزو ان کے نام لیوا، ان پر جانے دینے والوں کو آج میرے عزیزو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو بس جو اسلام کا نعرہ لگائے اور اسلام زندہ باد شاد باد کا نعرہ لگائے، کہہ دو انشاءاللہ ہماری حمایت بھی اس کے ساتھ ہے، ہمارا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ باقی بھائی زندگی تمہاری ہے، ووٹ تمہارا ہے، ذہن تمہارے ہیں، سوچیں تمہاری ہیں، ڈیرہ غازی خان تمہارا ہے، ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ جو بھی اللہ کے قرآن کا واسطہ دے کر، جو بھی اللہ کے دین کی ترقی کا نام لے کر اقتدار کی کرسی پہ آئے گا، انشاءاللہ ہماری حمایت اس کے ساتھ ہے۔ خلافت راشدہ اور نفاذ شریعت کے لیے کوئی بھی ہو، جمعیت علماء اسلام کو ناپسند کرتے ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اگر قرآن و سنت کی روشنی کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا، انشاءاللہ ہماری حمایت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اس وقت دینی پینل پر بہترین پینل جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، لیکن میرے عزیزو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، آسمان والے سے باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔